लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बाप बखैर वफियत होंगे और रमज़ान की बरक़ात से मालामाल हो रहे होंगे और मुझे यकीन कामिल है कि अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखते होंगे। ऐसे तमाम अहबाब जो बार बार मुझे कॉल करते हैं या पर्सनल में मैसेजेस करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तो आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बेहतर बात है, नहीं किया हुआ तो अभी इसको सब्सक्राइब कर ले और इसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि कोई बहुत ही अगर इम्पोर्टेंट बात होगी करने वाली तो जब मैं यहाँ पे शेयर करूंगा तो उसका ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन तमाम अहबाब का अपनी जानिब से, मलिक नवीद साहब की तरफ से और सीओ साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पे एक इंतहाई पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन आपको पता है कि बेशुमार ऐसी भटकी हुई रूहें हैं जो हमेशा से फ्रॉम द डे वन टिल टुडे वो डिफरेंट ग्रुप्स में मौजूद हैं और उनके नसीब में रब ताला ने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वो सिर्फ एक लोगों को, जिसे कहते हैं ना, कंफ्यूज करते रहें, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहें, इंतशार फैलाते रहें। इसके अलावा मुझे उनका कोई और मतमाय नजर नहीं नजर आ रहा। उसकी रीजन कि वही बात कि जिस वक्त ये केस चल रहा था, सैफ भाई नैब की कस्टडी में थे, फिर बाद में वो अडयाला जेल चले गए, तो जब हमने कहा कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब सैफ भाई हमारे दरमियान होंगे, तो फिर बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि 10 साल से पहले वो बंदा बाहर नहीं आ सकता, राजा रियाज ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है, राजा रियाज तिफल तसल्लियां दे रहा है, वक्त पास कर रहा है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। और इसके अलावा जब भी जो बात भी मैंने की, हमेशा उसके उलट जो है वो उन्होंने ग्रुप्स में, यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें की उस टाइम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त ने साबित किया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जिनका इनफैक्ट ना तो बी फॉर यू से उस तरीके का ताल्लुक है, ना उनके पैसे लगे हुए डिफरेंट कंपनियों से उनका ताल्लुक है, या फिर वो जिसे कहते हैं ना दिहाड़ी लगाने वाले जो लोग होते हैं कि कुछ तो मिलेगा। जो एक नेगेटिविटी की एक मुहिम फ्रॉम द डे वन स्टार्ट हुई, वो आज भी जारी है। लेकिन इस नेगेटिविटी में एक आम आदमी, जिस बेचारे को वाकई नहीं पता, उसने इन्वेस्टमेंट लगाई, ना तो उसको नेटवर्किंग के बारे में कोई मालूमात है, ना उसको किसी ने कोई मालूमात दी, ना उसकी कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग थी। वो बेचारा इस नेगेटिविटी का सबसे बड़ा शिकार हुआ और यकीनी बात है कि उनके लिए बहुत एक तकलीफ का सबब बना कि एक शख्स जिसने जिंदगी में पहली दफा किसी जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट की हो और उसको पता भी कुछ ना हो, और फिर इस तरीके के हालात व वाकयात का उसको सामना करना पड़ जाए। और बिलखसूस ऐसे लोगों की कमी नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे साथ राब्ते में हैं लोग कि समझ लें कि घरों के घर तबाह हो गए, लोग बर्बाद हो गए, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, न था। लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, अपनी दुआओं में याद रखा और आज भी वो दुआ गो हैं। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहूंगा कि ये जहन में रखिएगा कि और कोई कहे या ना कहे, हाई कोर्ट के टाइम से लेके आज तक मेरी जब भी सैफ भाई से बात हुई तो मैंने हमेशा उन्हें एक ही बात की, और ये मेरे ईमान का हिस्सा बन गया कि जिस शख्स के साथ इतने लाखों लोगों की दुआएं हों,
تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا سبب ضرور بنا دے گا کہ انشاءاللہ یہ شخص بھی سرخرو ہوگا اور یہ دعائیں کرنے والے لاکھوں لوگ بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ صاحب بھائی سے بھی یہی بات کی کہ میں کسی کورٹ کو نہیں مانتا، میں کسی لیگل ٹیم کو نہیں مانتا، میں کسی آرڈیننس کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں تو صرف ان لوگوں کی دعاؤں کو مانتا ہوں۔ جب سے صاحب بھائی جیل سے باہر آئے ہیں تو میں ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب یہ وہ وقت ہے جو کچھ کر گزرنے کا ہے۔ ریزن کہ یہی جو دعائیں تھیں وہ کن حالات سے آپ کو کس طریقے سے، جیسے ہوتا ہے نا مکھن میں سے بال کو نکال کے آج آپ کو باہر لے آئی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اگر یہ دعائیں بد دعاؤں میں بدل گئیں تو پھر انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو جو خیالات میرے ہیں 100% سیم خیالات وہ صاحب بھائی کے بھی ہیں، 100% سیم وہ خیالات ملک نوید صاحب کے ہیں، 100% سیم خیالات اور بہت سارے احباب کے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیف بھائی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ سو نہیں رہے ہیں، انہیں مجھ سے اور آپ سے زیادہ جلدی ہے، اور انشاءاللہ عید سے پہلے اور عید کے فوراً بعد آپ کو سیف بھائی کی ایکٹیویٹیز بتائیں گی کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے۔ اب پرابلم کہاں پہ پیش آتی ہے؟ پرابلم صرف ایک جگہ پہ پیش آتی ہے کہ ایک ایسا شخص جو قانون کی الف بے نہیں سمجھتا، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ ہمارا کیا پروسیجر ہے، جوڈیشل پروسیجر کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے، اور ہمارے کیس کا انفیکٹ لیگل سٹیٹس کیا ہے، وہ گروپوں میں آ کے تبصرے شروع کر دے گا۔ پھر ٹیبل سٹوریز، ایسی سٹوریاں گھڑتے ہیں لوگ۔ تھوڑا سا اگر آپ پاسٹ میں چلے جائیں، پیچھے کی طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ ذرا ذہن پہ زور دیں، یا ایسے تمام احباب کی ویڈیوز یا اس دور کی اگر آپ ان کے جسے کہتے ہیں مختلف گروپوں میں جو ان کی ڈسکشن چلا کرتی تھی وہ کیا ہوا کرتی تھی، میں آج وہ چیزیں ذرا تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہ رہا ہوں۔ ہائی کورٹ میں کیس تھا تو ایک بڑی جسے کہتے ہیں زبردست قسم کی کمپین چلی کہ جناب ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے۔ وہ لوگ خود کہا کرتے تھے کہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لے، کیا آج دن تک نیب نے کسی MLM کمپنی کے لوگوں کو پیسے دیے ہیں؟ وہ خود ایگزامپل دیا کرتے تھے، فلاں کمپنی کو دیکھ لے، فلاں کمپنی کو دیکھ لے، فلاں کمپنی کو دیکھ لے، ان کے بینک اکاؤنٹ سیز ہو گئے، ان کا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ لیکن اتنے سال گزر گئے، کیا کسی سنگل شخص کو بھی کلیم ملا؟ اور وہ رستہ کیا دکھایا کرتے تھے؟ فلاں گیا اس نے سیف الرحمان کو پکڑ لیا، فلاں گیا اس نے فلاں لیڈر کو پکڑ لیا، فلاں نے فلاں پلازے پہ قبضہ کر لیا، فلاں نے فلاں گھر پہ قبضہ کر لیا، فلاں نے فلاں چیز پہ قبضہ کر لیا۔ آپ بھی بس ایک ہی رستہ ہے، سیف الرحمان، نیازی اور لیڈرز کو پکڑ لیں تو تبھی آپ کی ریکوری ہو سکتی ہے، ادروائز آپ لوگوں کی ریکوری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت کی ان کی کمپین تھی۔ اب ہوا کیا؟ سیف صاحب جب نیب کی کسٹڈی میں چلے گئے تو انہوں نے کہا جناب آپ کا آخری سہارا ہے ہی نیب، ایپلیکیشنز دیں اگر پیسے لینے ہیں۔ سیف الرحمان نے تو پیسے نہیں دینے، اور اب تو یہ شخص باہر آ ہی نہیں سکتا نا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے اس ٹائم کے وائس نوٹس جو گروپوں میں انہوں نے شیئر کیے وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ دو وجوہات تھی۔ ایک تو وہ گروپ جو شر پسند عناصر تھے جن کے اپنے تو لگے ہوئے نہیں تھے نا، انہوں نے صرف ایک اشتعال پھیلایا ڈیو ٹو مینی ریزن، اس کے پیچھے بہت سارے بیک گراؤنڈز ہیں۔ انہوں نے اشتعال پھیلایا کہ لوگوں کو مشتعل کیا جائے جب صاحب بھائی باہر تھے اس وقت، کہ ان کو پکڑ لیں، ان سے پیسے لے لیں، چونکہ نیب میں اگر کیس چلا گیا تو پھر تو آپ کو ملنا ملانا ہی کچھ نہیں۔ جب نیب میں چلے گئے انہوں نے کہا جی اب نیب میں اپلیکیشنز دے دیں۔ اب جب اللہ نے اس شخص کو سرخرو کیا اور انہیں منہ کی کھانی پڑی
مجھے نہیں سمجھ آتی وہ پھر کس منہ سے آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ جاتے ہیں یا گروپوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں جن کے دعوے یہ تھے کہ ہم اپنے شناختی کارڈ پہ ابا جی کی جگہ پہ نام سیف الرحمان خان نیازی کا لکھوا دیں گے اگر وہ ضمانت میں باہر آ گیا. لیکن آج پھر وہ اسی طریقے سے انتہائی ڈھٹائی سے وہ بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے ہوتے. گزارش یہ ہے کہ اب وہ واپس اپنے اسی ٹریک پہ آ گئے ہیں ہائی کورٹ والے ٹائم پہ. اب وہ کیا کرتے ہیں, ایک اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے خبر ملی ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی نے فلاں 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 پراپرٹیز بیچ دی ہیں. او خدا کے بندو, نیب کہہ رہا ہے, عدالت کے اندر ریکارڈ سبمٹ کیا گیا ہے کہ اس کی تمام پراپرٹیز, اس کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ نیب کی کسٹڈی میں ہے. کسٹڈی سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ نیب نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں پہ اپنے چوکیدار بٹھا لی ہیں یا انہوں نے اپنے وہاں پہ بندے بٹھائے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے قبضے میں رکھی ہوئے ہیں. نو, یہ قبضے سے مراد کیا ہوتی ہے خاص طور پر پراپرٹیز کے حوالے سے وہاں پہ ایک کوشن لگتا ہے. کوشن سے مراد کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص سیف بھائی اس کو بیچ نہیں سکتے اور کوئی شخص اس کو خرید نہیں سکتا. خریدنے والا خود ذمہ دار ہوگا. ان حالات میں کون شخص ان پراپرٹیز پہ ہاتھ ڈالے گا؟ اب نیا پروپیگنڈا کیا شروع ہو گیا, وہ جی کمال ہے جی سیف الرحمان تو باہر آ گیا ہے, وہ بڑا ایکٹیو ہے, وہ اپنی تمام پراپرٹیز بیچ رہا ہے, اس نے لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے. اب کئی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی میں لے آیا ہوں. اچھا, جب ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے تو پھر ٹائم فش ہوتے ہیں. کمپین کیا چلائی جا رہی ہے, فلاں فلاں فلاں, وہ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا, لیکن تم لوگ رہ گئے ہو. اب میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو, کتنے نفلوں کا ان کو ثواب ہوگا, خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں اس طریقے کے جھوٹ بولنا, لوگوں کو پریشان کرنا, غلط گائیڈ کرنا. خدارا خدارا خدارا. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب آپ سے اس طریقے کی گفتگو کرے تو اس کا ذرا ماضی ضرور چیک کر لیں کہ ماضی میں اس نے کیا کیا گل کھلائے ہوئے ہیں, اس کے کیا کیا دعوے تھے, اور وہ کیا کیا جو ہے نا وہ پلاننگز جو ہے وہ دیا کرتا تھا لوگوں کو اشتعال پھیلانے کے لیے. تو آج بھی وہ اسی ڈگر پہ ہیں. تو خدا را ایسے لوگوں سے بچیں. پھر ابھی چونکہ جو نیو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, نیو پالیسی آئی ECL کے حوالے سے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے تمام افراد جن کے نام ECL میں ہیں 120 دن سے زائد گزر چکے ہیں تو ان کے نام آٹومیٹکلی ECL سے نکال دیے جائیں گے. اب تمام ٹی وی چینلز نے وہ ہیڈ لائن تو چلا دی, لیکن نیو پالیسی کی ڈیٹیلز میں کوئی بھی شخص نہیں گیا کہ یہ جو 120 دن والی جو بات کہی گئی ہے اس میں کیا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے نام کسی قیمت پہ بھی ECL سے نہیں نکالے جا سکتے. تو میں صرف وہ بتانا چاہوں گا کہ جو کسی بھی عدالت کی وجہ سے جن کے نام ECL میں ڈالے گئے وہ ECL سے ان کا نام نہیں نکل سکتا. دہشت گردی یا ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے افراد کے نام اگر ECL میں ہیں وہ نام نہیں نکالے جا سکتے. اور پرٹیکولرلی اس کے اندر ایک سینٹینس یوز کیا گیا ہے کہ پبلک چیٹنگ ایٹ لارج والے کیسز والے بھی جتنے افراد ہیں ان کے نام بھی ECL سے نہیں نکالے جا سکتے. لیکن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ سیف الرحمان خان نیازی کا تو نام ہی ECL سے نکل گیا, وہ کسی بھی ٹائم بھاگ جائے گا. واٹ از دس نان سینس. خدارا خدارا خدارا, کچھ بھی کسی کی بات کو فالو کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ضرور کر لیا کریں. میں ہمیشہ ایک مشورہ دیا کرتا ہوتا ہوں احباب کو کہ سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھیں. ایسے ہی لوگوں سے بچنے کے لیے ہمیں کلام پاک میں کہا گیا ہے, لیکن ہم ایسے ہی لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ انشاءاللہ جب سیف الرحمان خان نیازی باہر آ جائیں گے تو نہ صرف وہ اپنے کیسز کو فیس کریں گے بلکہ وہ ملک میں قانون سازی کے لیے بھی اپنی کوششیں شروع کر دیں گے. انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں اب آپ کو بیک وقت ہوتی ہوئی نظر آئیں گی کہ وہ شخص کیا کر رہا ہے. اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا ریگارڈنگ بینک اکاؤنٹس, یاد کریں ضمانت کے ٹائم پہ بھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا تھا, میڈیا نے نیوز بریک کی تھی. ریزن
کہ پاسٹ کا تجربہ ہے نا، بتایا جاتا ہے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، پھر روز کی دماغ کی دہی بنتی، کیا بنا کیا بنا کیا بنا، اب کہاں ہے کیس، کیا صورتحال ہے. لہذا ہم نے اس چیز کو کانفیڈینشیل رکھا تھا، اور ضمانت کا جس طریقے سے ایک سرپرائز تھا سب کے لیے، انشاءاللہ سیم فار دا بینک اکاؤنٹس ہوگا. خدا را اس معاملے میں مجبور نہ کیا جائے کہ کیس کا کیا سٹیٹس ہے، لیکن یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، خصوصی دعائیں کریں. انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کسی بھی دن کسی بھی ٹائم جلد از جلد، میں کوئی اسپیسیفک ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں، نہ صاحب بھائی دے سکتے ہیں نہ کوئی اور دے سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب بینک اکاؤنٹس بھی کھل جائیں گے اور تمام جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پیسے لگے ہوئے ہیں ان کی امانتیں ان کو لوٹا دی جائیں گی. اور ایک اور تجویز بھی جو کہ سامنے آئی اور اس کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ خاص طور پہ وہ احباب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کو فرسٹ پرائورٹی میں ڈالا جائے، اور پھر جو خاص طور پہ بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو پرائورٹی میں ڈالا جائے. اور جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ریورس آرڈر میں، ریورس آرڈر سے مراد کیا ہے کہ جس نے سب سے آخر میں انویسٹمنٹ کی تھی، اب مثال کے طور پہ سپٹمبر میں 22 سپٹمبر کو صاحب بھائی اریسٹ ہوئے تھے، تو اگر کسی نے 21 سپٹمبر کو بھی انویسٹمنٹ کی تھی تو پہلی ترجیح سپٹمبر والے ہوں گے، پھر اگست والے ہوں گے، پھر جولائی والے ہوں گے. تو یہ تمام تجاویز جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے. ہو فار دا بیسٹ. جیسے آپ نے پہلے دعائیں کی، آپ کی دعاؤں کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا ہے کہ آج وہ شخص ہمارے درمیان ہے. آج بھی اسی طریقے سے صدق کے دل سے دعا کرے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب تمام لوگوں کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا. میں کیٹاگریکلی اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا ہوں. کوئی پراپرٹی سیل آؤٹ نہیں ہوئی، کسی ایک شخص کو بھی ایک سنگل روپیہ ابھی تک نہیں دیا گیا. جب دیا جائے گا تو جو میں نے آپ کو پرائورٹیز بتائی ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شاید اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور بیک وقت تمام احباب کو ایک ہی ٹائم میں ان کی امانتیں لوٹائی جائیں گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.